हमारे घर के पास एक 60 साल का बाबा अपनी जवान बेटी के साथ एक किराए के मकान में रहता था। उसकी बीवी फौत हो गई थी और उसका कोई बेटा भी नहीं था। बाबा जी की बेटी बहुत खूबसूरत थी। उसकी शादी की उम्र हो गई थी। जो कोई भी उस लड़की का रिश्ता मांगने जाता तो बाबा जी उसे धक्के देकर घर से निकाल देता। वो अपनी बेटी के बारे में बहुत ही मोहतात रहा करता था। कभी भी उसने घर के दरवाजे को खुला नहीं छोड़ा था। मैं भी अक्सर उन बाप बेटी को देखती तो मेरा दिल चाहता कि मैं जाकर उसकी बेटी से बातचीत करूं। एक दिन मैंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, मुझे लगता है कि जाकर साथ वाली कोमल से मिलना पड़ेगा। बेचारी अकेली है और उसका बाप बूढ़ा हर वक्त उसे घर में बंद रखता है। अम्मी कहने लगी कि बेटा, ये लोग बहुत ही अजीब से हैं। तुम खबरदार, जो उनके घर गई, मोहल्ले में से कई लोग उसकी बेटी का रिश्ता मांगने गए हैं, मगर उसने धक्के देकर सबको निकाल दिया है। देखो, इसके पीछे कोई न कोई वजह तो होगी। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। अम्मा की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। मैंने आसपास मोहल्ले वालों से भी पूछा तो उन्होंने भी एक अजीब सा शक जाहिर किया। एक आंटी तो कहने लगी, मुझे लगता है कि ये बाप बेटी नहीं है, बल्कि कोई और बात है। ये आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने भी नहीं देता है। मैं आंटी की बात सुनकर परेशान हो गई थी। अगर ये आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने नहीं देता तो क्या पता इसके पीछे कोई गहरी कहानी, कोई गहरी वजह होगी। मेरी बात सुनकर वो आंटी हवा में हाथ लहराते हुए बोली, अरे बेटा, कोई वजह नहीं होगी, बस आजकल का जमाना ही खराब है। तुम भी इन लोगों से दूर रहो। अब मेरे जहन में तजस्सुस पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। मैं किसी सूरत भी इस मामले को यूं ही जाने नहीं देना चाहती थी। एक दिन जब मैं उस घर के दरवाजे के आगे से गुजरने लगी तो मुझे अंदर से रोने की आवाजें आने लगी। रोने की आवाज सुनकर मैं दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो एक लड़की ज़ारो कतार रो रही थी। मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। घर का दरवाजा खुला तो सामने वही बाबा जी खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था। क्या बात है लड़की? मैंने कहा, अंकल माफ कीजिएगा, लेकिन आपके घर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं परेशान हो गई। मुझे लगा शायद मुझे मदद करनी चाहिए। अरे किसकी मदद बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम हमारे मामलात से दूर रहो तो बेहतर होगा। अंकल ने खरी खरी सुनाकर दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं हैरानो परेशान सोचने लगी कि कितना ही बदतमीज और बद इखलाक शख्स है। मैंने घर जाकर ये बात अपनी अम्मी को बताई तो अम्मी मुझ पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी, मैं आज तुम्हारे अब्बा को ये बात बताऊंगी कि तुम बिला वजह की हमदर्दियां जताने के लिए पड़ोस में पहुंच गई थी। तुम उनकी क्या मदद कर सकती हो? मैं ये बातें सुनकर खामोश तो हो गई थी, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं उस लड़की से दोस्ती करके रहूंगी जो उस घर में अपने बाप के साथ अकेली रहती है। क्या पता मैं उसकी जिंदगी में कोई बेहतरी ला सकूं। एक दिन मैं अपनी सहेली मिसबा के घर गई, जिसका घर उसी मोहल्ले के अंदर था। मैंने मिसबा से कहा कि हम छत पर चलते हैं, क्योंकि उस बुढ़े का घर मिसबा के घर के साथ जुड़ा हुआ था। उसके घर का सहन हमें छत से नजर आ रहा था। मैं ये देखकर खुश हो गई। मिसबा बोली कि इसमें खुश होने वाली क्या बात है। मैंने कहा, अब मैं इस लड़की से दोस्ती कर सकूंगी जो इस घर के अंदर रहती है। मैंने अपनी दोस्त को भी सारा मामला बता दिया और उससे कहा कि मुझे लगता है इस घर में जो लड़की रहती है उसे हमारी मदद की जरूरत है। मेरी बात सुनकर मिसबा ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, जानती हो तुम किसके बारे में बात कर रही हो? उसकी बात ने मुझे मजीद डरा दिया। मैंने कहा, बस एक बूढ़ा बाप और उसकी बेटी रहते हैं। मेरी बात पर मेरी दोस्त कहने लगी, पागल की हो सकता है वो दोनों मियाँ बीवी हों, इसलिए वो अपनी बीवी को किसी से मिलने नहीं देता कि कहीं लोग उसे ये ना कह दें कि तुम्हारी बीवी तो बहुत कम उम्र है, जबकि तुम उसके बाप लगते हो। तुम्हारा शोहर ज्यादा उम्र का है। मैंने उसे कहा कि जो भी है, मैंने उस लड़की को रोते हुए देखा है, उसे हमारी हमदर्दी की जरूरत हो सकती है। मेरी दोस्त ने कहा कि बेहतर है हम अपने काम से काम रखें, वरना हम भी किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। अभी मैं और मिसबा ये बातें कर ही रहे थे कि वो लड़की हमें सहन में चलती फिरती नजर आई। मैंने उसे देखकर मिसबा को इशारा किया कि वो तो सहन में आ गई है, अगर हम चाहें तो इससे बात कर सकते हैं। मिसबा कहने लगी कि तुम ही बात करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, खामखा उस बूढ़े से बेइज्जती नहीं करवा सकती।
مصباح کے جانے کے بعد میں نے اس لڑکی کو اشارہ کیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اندر کو جانے لگی تھی کہ میں نے اسے کہا کہ میں اس سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک دکھی سی مسکراہٹ ابھری اور وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت کی طرف آنے لگی۔ میں نے اس کے آتے ہی اسے سلام کیا۔ پھر وہ پوچھنے لگی کہ تمہیں میرا خیال کیسے آیا؟ میں نے کہا کہ میں تمہیں اکثر دیکھتی رہتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ تم دکھی ہو، روتی رہتی ہو، مجھے تمہارا احساس ہے، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ وہ بولی کہ مجھ سے دوستی کر کے کیا تم بھی برباد ہونا چاہتی ہو؟ اس کی یہ بات مجھے بہت ہی دکھی لگی تھی۔ میں نے کہا کہ تم سے دوستی کر کے کوئی برباد کیوں ہونے لگا؟ اگر تم چاہو تو مجھ سے ہر طرح کی بات شیئر کر سکتی ہو، میں تمہاری مدد کروں گی اور وعدہ کرتی ہوں کہ کسی غیر انسان کو تمہارا کوئی راز نہیں بتاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنس کر کہنے لگی، میں ایک بدقسمت لڑکی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے اس گھر میں بند کر کے اچھا نہیں کیا، لیکن اب جب میں اپنی کہانی دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ابا نے جو کیا وہ ٹھیک ہی کیا، میں اسی قابل تھی۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ وہ تو پہیلیاں بجھوا رہی تھی، میرے پاس وقت کم تھا۔ اتنے میں میری دوست چھت پر آ گئی اور بولی، تمہاری امی تمہیں بلا رہی ہیں۔ میں امی کے ساتھ گھر واپس چلی گئی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کومل کے گھر جا کر اس سے بات کیا کروں گی۔ اگلے دن میں پھر مصباح کے گھر گئی۔ میں نے دیکھا چھت سے تو وہ لڑکی حسب معمول صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اب کی بار اس کی سسکیوں کی آواز اوپر تک آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے اشارہ کیا تو وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بولی کہ میں اوپر نہیں آ سکتی، اگر تم چاہو تو میرے پاس آ سکتی ہو، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ درد میری موت کے ساتھ ہی ختم ہوگا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ دیکھو، دنیا میں ہر درد کا علاج ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں۔ بس تم میرے لیے دعا کرو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ میرا جرم بہت بڑا ہے اور میرے بابا بہت پاک دامن ہے۔ مجھے وہاں ڈر بھی لگ رہا تھا، اگر یہ بات اماں کو پتہ چل گئی تو وہ مجھ سے کتنی خفا ہوں گی، لیکن اس لڑکی کی شکل اور اس کی دکھ بھری باتیں آپ بھی سنتے تو آپ بھی یہی کرتے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ غریب سے دکھنے والے اس باپ بیٹی کے پاس کافی کچھ تھا، لیکن لڑکی نے اپنے کمرے میں بہت سارے کپڑے رکھے ہوئے تھے اور یہ مہنگے کپڑے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کپڑے میں کبھی نہیں پہنتی۔ میں نے بھی نوٹ کیا کہ اس نے خود تو ہر وقت گندے کپڑے پہنے رکھے ہوتے تھے، لیکن اس کے پاس ہر طرح کے ریشمی جوڑے تھے جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ لڑکی بہت زیادہ امیر ہے۔ اگر تمہارے پاس اتنے اچھے کپڑے ہیں تو تم انہیں پہنتی کیوں نہیں ہو؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ بس پھر کبھی میں تمہیں بتاؤں گی، اب ان کپڑوں کو پہن کر مجھے خود سے وحشت ہوتی ہے۔ اگر تم لے جانا چاہتی ہو تو لے جاؤ، تمہیں بہت اچھے لگیں گے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں کسی صورت اس کے وہ کپڑے نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں نے ایک سوٹ اٹھا لیا۔ وہ بولی کہ تم اسے لے جاؤ اور جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے پر ضرور آنا۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، تمہاری عمر ہی کتنی ہے اور تم مرنے کی باتیں کر رہی ہو۔ پھر اس نے اپنے کمرے میں رکھی ایک الماری کو بڑے احتیاط سے کھولا، اس میں سے ایک کالے رنگ کی ڈائری نکالی اور پھر اسے ایک لفافے میں ڈال کر مجھے دی اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے ابا کو دے دینا۔ میں نے مارے تجسس کے اس سے ڈائری بھی لے لی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس کے پیٹ میں جو درد تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں گھر واپس آئی، اماں نے میرے ہاتھ میں اتنا مہنگا جوڑا دیکھا تو کہنے لگی، بیٹی یہ تم کہاں سے لے کر آئی ہو؟ میں اماں سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکتی تھی۔ ڈائری کے علاوہ ہر بات میں نے اپنی ماں کو بتا دی۔ میری اماں نے یہ سنا تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں، بولی کہ تم کتنی بے وقوف ہو، میں تمہیں جس بات سے منع کرتی ہوں تم وہی حرکت کرتی ہو۔ اگر تمہارے ابا کو یا محلے والوں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ کیا کہیں گے؟ کل کو اس لڑکی کے ساتھ کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گی؟ وہ تو مرنے کی باتیں کر رہی ہے، اگر وہ سچ میں مر گئی تو کیا ہوگا؟ امی، آپ کتنی خود غرض ہیں۔ امی نے میری باتیں سن کر مجھ پر سختی سے پابندی لگا دی
کہ میں دوبارہ سے اس گھر کی طرف جانے کا سوچوں بھی نہیں۔ میں پچھتا رہی تھی کہ میں نے اپنی ماں کو خواہ مخواہ اتنی بڑی بات بتا دی، لیکن میرے پچھتانے کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ 2 دن بعد اس گھر سے موت کی خبر آئی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکی جو اپنے باپ کے ساتھ اکیلی رہتی تھی، اپنے اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ یہ بات سن کر ہم سب حیران تھے، محلے والے بھی حیران تھے کہ ایک جوان لڑکی کیسے اچانک بنا کسی وجہ کے موت کے منہ میں جا سکتی ہے۔ سب لوگوں کو لگا کہ یہ بوڑھا آدمی ضرور کسی نہ کسی طرح اپنی بیٹی کی موت کا قصوروار ہے، لہٰذا اسے پوچھ گچھ کی جانی چاہیے۔ سب لوگ اس کے گھر میں جمع ہو گئے۔ میرے ابا بھی اسی گھر میں چلے گئے۔ ابا نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں طے نہیں کیا اور اس کے مرنے کی کیا وجہ ہے؟ بوڑھا رونے لگا اور رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ وہ بس یہی کہہ رہا تھا کہ اس کی بیٹی خود کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور لوگوں کے بار بار آنے پر مجھے ان پر غصہ آ جاتا تھا۔ اس کی موت کی وجہ بوڑھا نہیں بتا رہا تھا۔ اب سب لوگ اس سے زبردستی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ اطلاع پولیس کو کی گئی۔ پولیس کو بتایا گیا کہ یہاں پر ایک پراسرار موت واقع ہوئی ہے، لہٰذا یہ باتیں سن کر بوڑھا زیادہ تڑپنے لگا اور بولا کہ میں اپنی بیٹی کی لاش کی بے حرمتی نہیں کرنے دوں گا۔ وہ قدرتی موت فوت ہوئی ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کافی عرصے سے وہ پریشان تھی، مجھے کیا پتا کہ اس کی پریشانی کیا تھی۔ میں نے اس سے بہت بار پوچھا، ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گیا تھا۔ میں آپ کو رپورٹ دکھانے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے میری بیٹی کو تھانے اور کچہری وغیرہ کا حصہ مت بنائیں۔ ابا نے بوڑھے سے کہا کہ آپ کی بیٹی کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہوگا اور اس کی تفتیش کی جائے گی کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے آپ کی بیٹی کی لاش کی بے حرمتی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بے قصور ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی اور اس کی موت کی وجہ بنا ہو، لیکن بنا تحقیق کے اپنی بیٹی کو دفنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے انصاف سے محروم کر رہے ہیں۔ یہ اس کا حق ہے۔ سارے محلے والوں کی باتیں سننے کے بعد بوڑھا ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا، کیونکہ سب کو شک تھا کہ وہ زیادہ منتیں بھی اس لیے کر رہا ہے کیونکہ موت میں خود اس کا ہاتھ ہے۔ بالآخر پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو تھانے سے ہسپتال پہنچایا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے دوران خدا جانے کیا ہوا کہ جب بوڑھا گھر آیا تو وہ بہت مطمئن بھی تھا اور حیران بھی تھا۔ اس کے آنسو اب خاموش ہو چکے تھے، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کیا آئی ہے۔ پولیس والوں نے بڈھے کو بے قصور کہہ کر اسے چھوڑ دیا تھا اور میرے ابا نے بھی کہا کہ بوڑھا بے قصور ہے، اس نے اپنی بیٹی کو نہیں مارا تھا۔ لیکن ہم اندر کی کہانی جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ بوڑھے سے جا کر خود پوچھا جائے، لیکن اماں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا، سو میں یہ بات اپنے منہ پر نہیں لائی۔ مگر کچھ دن کے بعد میں نے سوچا کہ وہ ڈائری جو میں نے اس لڑکی سے لی تھی اور اس نے مجھ سے یہی بات کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ لفافہ جس میں ڈائری ہے اسے میرے بوڑھے باپ کو دے دینا۔ سوچا کہ کیوں نہ جا کر اسے دے آؤں، یہ اس کی امانت ہے، اگر میں چاہوں تو خود بھی پڑھ سکتی ہوں، لیکن یہ اس کی امانت ہے، مجھے اسے کھول کر نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ جا کر اس بوڑھے کو دے دینی چاہیے۔ وہی ایک لمحہ تھا جس میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جا کر وہ ڈائری لوٹا آؤں گی، مگر جیسے ہی میں نے بوڑھے کے گھر کے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے آس پاس لوگوں سے پوچھا تو پتا چلا کہ یہ مکان بوڑھے نے کرائے پر لیا ہوا تھا اور اب وہ اپنا سارا سامان لے کر یہاں سے چلا گیا ہے۔ اس نے سڑک کی دوسری طرف جو علاقہ لگتا ہے وہاں پر اپنا ایک بڑا سا گھر خریدا ہے اور اپنا کاروبار شروع کر لیا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر بیٹی کی موت نے بوڑھے باپ کو کیسے امیر بنا دیا تھا۔ وہ باپ جو پہلے اس غریب محلے میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، وہ ایک دکان پر مزدوری کا کام کرتا تھا، اب ایسی کون سی گدڑ سنگی اس کے ہاتھ لگ گئی ہے کہ وہ بیٹی کی موت کے بعد اپنا گھر اور اپنا کاروبار شروع کر بیٹھا ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ ڈائری کھول کر میں خود ہی پڑھ لیتی ہوں۔ اس بوڑھے کو کہاں پر ڈھونڈوں گی؟ اسے پڑھنے سے مجھے ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی، پھر اگر کبھی وہ ملا تو میں ڈائری اسے دے دوں گی۔ جب میں نے اس لفافے سے ڈائری نکال کر پڑھنا شروع کی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے جو باتیں لکھی تھیں وہ بڑی ہی عجیب و غریب تھیں۔ بوڑھے کی بیٹی نے آنسوؤں سے بھری ہوئی تحریر لکھی تھی، ابا جان،
مجھے معاف کر دینا، میں نے جو بھی کیا اس میں غلطی میری ہی تھی۔ اس گناہ کے بعد میں آپ کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ آپ کی تربیت کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد آپ نے مجھے ماں کی کوئی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ مجھے ایک لڑکے مزمل سے پیار ہو گیا تھا۔ اگر میں اس کی باتوں میں نہ آتی اور اس دن اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی تو وہ مجھے کبھی بھی اپنے گھر لے کر نہ جاتا۔ مزمل ایک بہت ہی امیر باپ کا بیٹا تھا۔ میں اس کی بڑی سی گاڑی اور اس کا بنگلہ دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے ہی شادی کرے گا، مگر وہ تو مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ میں مزمل کو کسی مسیحا سے کم نہیں مانتی تھی، مگر وہ مسیحا نہیں، وہ تو بھیڑیا نکلا تھا۔ میں ایک غریب باپ کی بیٹی تھی۔ میں جب اس کے بڑے سے گھر میں داخل ہوئی تو اس نے مجھ سے یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اس گھر کی بہو بنائے گا، مجھے اس گھر کی شہزادی بنا کر رکھے گا۔ لیکن وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ وہ تو میری عزت لوٹنے کے لیے مجھے یہاں لایا ہے۔ میں اکیلی لڑکی کچھ نہیں کر سکی تھی۔ میری چیخوں کی آواز کسی نے نہیں سنی تھی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ جب مزمل اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو اس نے میرے سامنے ایک ہیرے کی چین پھینک دی اور کہا کہ یہ تمہارا گفٹ ہے۔ میں نے یہی سن رکھا تھا کہ ہیرا نگلنے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میں اب مرنا چاہتی تھی، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے میں وہ ہیرے کی چین نگل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ چین کیسے میرے حلق سے نیچے اتر گئی، مگر میری موت واقع نہیں ہوئی۔ مزمل نے مجھے تھوڑی دیر اس کمرے میں رکھا اور پھر مجھے میرے گھر چھوڑ دیا۔ وہ لمحات میری روح پر ہمیشہ کے لیے بوجھ بن گئے تھے۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ میں اپنے باپ سے چھپ کر مزمل سے ملتی تھی اور اب میں مرنا چاہتی تھی۔ میرے پیٹ میں شدید درد رہتا تھا۔ میں نے آج تک کسی ڈاکٹر کو یہ حقیقت نہیں بتائی تھی۔ میرے پیٹ سے نکلنے والا خزانہ میرے باپ کی غربت کب مٹا سکتا تھا؟ میں جیتے جی آپ کو یہ حقیقت بتا کر آپ کی عزت تار تار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے میرے پیارے ابا، اب تو میں مر گئی ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ آپ کی پیاری بیٹی کومل۔ اس لڑکی کی غم اور دکھ کا اندازہ مجھے ہو چکا تھا۔ باپ بیٹی کی عزت پر آنچ نہ آنے کے لیے پوری دنیا سے لڑتا ہے، اور وہی بیٹی اگر اپنے باپ کی عزت چند لمحوں اور چند میٹھی باتوں کے آگے گوا دے تو اس سے بدقسمت کون ہوگا؟ خدا کے لیے جو لڑکیاں میری یہ کہانی سن رہی ہیں تو اس سے سبق حاصل کریں اور مجھے بتائیں کہ مجھے وہ ڈائری کومل کے باپ کو دینی چاہیے یا نہیں۔ اگر میں انہیں یہ ڈائری دے دوں تو وہ اسے پڑھ کر جیتے جی مر جائیں گے۔ میں بہت پریشان ہوں، مجھے جواب ضرور دیجیے گا۔ میں آپ کے جواب کی منتظر رہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔